अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। फर्स्ट ईयर उर्दू के अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। हमारी आज की वीडियो पहले सबक उसवा-ए हसना के आखिरी हिस्से पर मुश्तमिल है। पहले मैं इस हिस्से में मौजूद मुश्किल अल्फाज और तराकीब की वजाहत कर देता हूँ और उसके बाद इस हिस्से की तशरीह करूँगा। इस हिस्से में इब्तिदा में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है जामे हस्ती। इसका मतलब है हर लिहाज से मुकम्मल शख्सियत। इसी तरह आगे एक तरकीब है सिन्फ़े इंसानी। इसका मतलब है इंसानों की किस्म। मिसालें, मिसाल की जमा है। नज़ीरें, नज़ीर की जमा है। मिसाल और नज़ीर एक दूसरे के मुतरादिफ लफ्ज़ हैं, यानी इनका माना या मतलब एक है। असनाफ़ व अनवा भी जमा अल्फाज हैं। सिन्फ़ की जमा असनाफ़, नौ की जमा अनवा, और इन दोनों का मतलब भी करीबन एक ही है, यानी अक़साम। आलमगीर यानी दुनिया पर छाया हुआ। गैज़ व ग़ज़ब गुस्सा और नाराज़ी। जूद व सखा का मतलब सखावत है, फयाज़ी है। फ़क़्र व फ़ाक़ा भूख प्यास बर्दाश्त करना। शुजाअत व बहादुरी भी मुतरादिफ लफ्ज़ हैं, यानी दिलेरी इनका माना है। रक़ीक़ुल क़ल्बी दिल का नर्म होना। इसी तरह बिशारत खुशखबरी को कहते हैं। क़वाइद कायदा की जमा है। क़वानीन कानून की जमा है। दस्तूरुल अमल ऐसा कानून जिस पर अमल किया जाए। बरत कर दिखाना इस्तेमाल करके दिखा देना। वजूद मुबारक पाक वजूद, मुक़द्दस वजूद। आफ्ताब आलम ताब ये तरकीब है तीन लफ्ज़ों की। आफ्ताब सूरज को कहते हैं, आलम दुनिया को कहते हैं, ताब रोशनी को कहते हैं। तो इस तरकीब का मतलब बनता है दुनिया को रोशन करने वाला सूरज। सलाहियत खूबी को कहते हैं। इस्तेदाद हैसियत को कहते हैं। ताबिश रोशनी को कहते हैं। नूर उजाले को कहते हैं। अब्र बारां बरसता हुआ बादल। रेगिस्तान रेतला इलाका, रेतली सरजमीन। गदा फकीर को कहते हैं। गवाह गवाही देने वाला। आबिद इबादत करने वाला। जाहिद मुत्तकी परहेजगार। गाजी जिहाद लड़कर जिंदा वापस आ जाने वाला। तौहीद का नूर यानी तौहीद की रोशनी, तौहीद का उजाला। अखलास की राह इसका मतलब है खुलूस का जज्बा, खुलूस की लहर। वलवला जोश को कहते हैं। खल्क की हिदायत से मुराद इंसानों की रहनुमाई। खुदा की रिदा तलबी अल्लाह की मर्जी को हासिल करना, अल्लाह को खुश करना। फैज़ान हक हक का फ़ायदा। मजाक़ूं मजाक की जमा है, दिलचस्पियाँ इसका माना है। पेश नज़र निगाह के सामने, नज़र के सामने। मिजाजूं मिजाज की जमा है, मिजाज तबीयत को कहते हैं। जामे शख्सियत यानी हर लिहाज से मुकम्मल शख्सियत। आलमगीर रहनुमा इसका मतलब है सारी दुनिया की रहनुमाई करने वाला। तो ये जो आखिरी हिस्से में मुश्किल अल्फाज थे उनका माना मतलब मैंने समझा दिया आपको, उसकी वजाहत कर दी। अब मैं तशरीह कर देता हूँ इस हिस्से की, ताकि आप ये तशरीह समझकर अपने पेपर में अच्छी तशरीह कर सकें। सैयद सुलेमान नदवी का शुमार अपने ज़माने के नामवर सीरत निगारों में होता है। उनका एक कारनामा तो अपने उस्ताद मुकर्रम अल्लामा शिबली नौमानी की शुरू की हुई
سیرت النبی کو مکمل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیرت کے موضوع پر مختلف لیکچرز بھی دیے۔ خاص طور پر مدراس شہر میں جو انہوں نے لیکچرز دیے ان کو خطبات مدراس کے نام سے کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔ ان خطبات میں سے یا لیکچرز میں سے 5واں لیکچر اسوہ حسنہ ہے، جو سبق کے طور پر فرسٹ ایئر کے یعنی سال اول کے اردو کے نصاب میں شامل ہے۔ تو اس خطبے کا یا اس سبق کا جو یہ آخری حصہ ہے، اس میں سید سلیمان ندوی یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی ہر لحاظ سے مکمل شخصیت یا ہستی جس کی سیرت اور زندگی میں اس دنیا میں بسنے والے ہر قسم کے، ہر قبیلے کے، ہر گروہ کے اور ہر علاقے کے انسانوں کے لیے دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے اور آخرت سنوارنے کی مثالیں اور نظیریں موجود ہوں، وہی شخصیت ہی اس لائق ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود ہر قسم کے، ہر طبقے کے، ہر علاقے کے اور ہر تہذیب کے لوگوں کی حقیقی اور دائمی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے۔ اور وہی ذات اس لائق ہے جو غصے میں، ناراضی میں، رحم کرنے میں، سخاوت اور فیاضی میں، بھوک پیاس برداشت کرنے میں، شجاعت اور بہادری میں، رحم دلی اور نرمی میں، دنیا اور دین کے حوالے سے ہم جیسے انسانوں کو اپنی زندگی کے مثالی نمونوں سے فائدہ پہنچائے۔ وہی ہستی اس قابل ہے جو دنیا کی زندگی کو کامیاب گزارنے کے قابل بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی زندگی بھی سنوارنے کے لائق بنا دے، اور ان دونوں زندگیوں کو عملی طور پر کامیابی سے گزارنے کی عملی مثالیں اپنی زندگی میں دکھا دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقدس وجود تھا وہ اس دنیا کے تمام انسانوں اور تمام مخلوقات کے لیے ایک روشن سورج کی طرح تھا۔ جیسے مشرق سے روزانہ ایک روشن سورج طلوع ہوتا ہے جو ساری دنیا کو اور ساری دنیا میں موجود ساری مخلوقات اور تخلیقات کو ان کی طلب اور ضرورت کے مطابق روشنی عطا کرتا ہے، اس سورج سے اونچے پہاڑ بھی روشنی پاتے ہیں، ریتلے میدانوں کے ذرے بھی چمک اٹھتے ہیں، بہتی نہروں کا پانی بھی اپنی طلب کے مطابق روشنی حاصل کرتا ہے، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق مشرق سے ابھرنے والے اس سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور اپنی یعنی روشنی حاصل کرنے کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی مثال بھی ہدایت اور حق کا نور یا روشنی بانٹنے والے ایک روشن سورج جیسی تھی۔ چنانچہ آپ کی محفل میں، آپ کی قربت میں، آپ کی کچہری میں ایک دفعہ جو شخص آ گیا، چاہے وہ جس تہذیب سے تعلق رکھتا تھا، جس طرح کی بولی بولتا تھا، جس علاقے میں رہتا تھا، جس پیشے سے وابستہ تھا، وہ آپ کی محفل میں آ کر ہدایت کے نور سے مالا مال ہو گیا۔ آپ کی ذات کی دوسری مثال دی جائے تو وہ ایک برستے ہوئے رحمت کے بادل کی طرح ہے۔ جس طرح بہار کے موسم میں ایک بادل برستا ہے تو اس کی بارش سے ہر چیز اپنی اپنی طلب اور ضرورت کے مطابق اپنی پیاس بجھاتی ہے اور سیراب ہوتی ہے۔ برستا ہوا بادل پہاڑ پر بھی برستا ہے تو جنگل پر بھی، میدان پر برستا ہے تو کھیت پر بھی، ریگستان پر برستا ہے تو باغ پر بھی، ہر جگہ برستا ہے اور برابر برستا ہے، اور زمین کا ہر ٹکڑا
زمین پہ موجود ہر تخلیق اور ہر مخلوق اپنی اپنی طلب کے مطابق اس برستے ہوئے بادل کی بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ بالکل ایسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک بھی رحمت کے برستے ہوئے بادل کی طرح تھی۔ چنانچہ کائنات کی ہر چیز نے بالعموم اور ہر طبقے، ہر پیشے، ہر علاقے، ہر تہذیب اور ہر زبان سے تعلق رکھنے والے انسانوں نے بالخصوص اپنی اپنی طلب اور ضرورت کے مطابق ہدایت کی روشنی، ہدایت کی بارش حاصل کی اور اپنے آپ کو سیراب کیا۔ اس دنیا میں کوئی بادشاہ تھا، کوئی گدا تھا، کوئی امیر تھا یا غریب تھا، حاکم تھا یا محکوم تھا، قاضی تھا یا گواہ تھا، افسر تھا یا سپاہی تھا، استاد تھا یا شاگرد تھا، عبادت کرنے والا تھا یا پرہیزگاری کرنے والا، کاروباری تھا یا غازی تھا، توحید کا نور، اخلاص کا جذبہ، قربانی دینے کا ولولہ اور خلق کی یعنی انسانیت کی رہنمائی کرنے کا جذبہ اور اس ایسے کام کر کے اللہ کو راضی کرنے کا جوش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متاثر ہونے کے بعد ہر کسی کے دل میں پیدا ہو گیا۔ لہذا کوئی جہاں بھی تھا، جس حال میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے حق کی روشنی اس تک برابر پہنچ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کے زمانے میں دنیا کے انسانوں کی سوچیں مختلف تھیں، رنگ مختلف تھے، دلچسپیاں مختلف تھیں، ان کے بولیوں میں اختلاف تھا، ان کے اخلاق اور کردار میں فرق تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں وہ سب انسان آ گئے تو پھر یہ دنیاوی امتیازات مٹ گئے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے نا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ ایک اور موقع پر اقبال نے امت مسلمہ کے دنیاوی امتیازات کو بھلا کر متحد ہونے کی جو ترغیب دی ہے وہ اس طرح ہے: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں آنے کے بعد دنیا کے ہر طبقے، ہر پیشے، ہر علاقے اور ہر طرح کی سوچ رکھنے والے انسانوں کے دنیاوی اختلافات اور امتیازات دور ہو گئے، کیونکہ آپ کی پیروی کرنے کے بعد ان سب کا خدا ایک ہو گیا، خدائی اور آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید ایک تھا، رسول ایک ہو گیا اور ان کا قبلہ ایک ہو گیا۔ تو ہر رنگ، ہر راستے اور ہر کام سے وابستہ دنیا کے انسان انسانیت کی خدمت کرنے اور خدا کے نام کو اونچا کرنے اور حق کو ترقی دینے کا مشن لے کر زندگی گزارنے لگ گئے، اور اس مشن یا مقصد کے علاوہ کوئی اور مقصد زندگی ان کے سامنے نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی پیروی کرنے والے بالآخر دنیا پر حکمرانی کرنے کے لائق ہو گئے، اور دنیا کو انہوں نے یعنی اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنی غیرت، اپنی خودداری اور اپنے علم و ہنر اور اخلاق و کردار سے متاثر کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا مختلف انسانی طبیعتوں اور انسانی صلاحیتوں اور انسانی خوبیوں کے اختلافات رکھنے والے لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن یقین کیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی اس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے حقیقی رہنما اور عالمگیر رہبر کا فریضہ انجام دے رہی ہے اور قیامت تک دیتی رہے گی۔ آپ کی ذات ہی انسانیت کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا حقیقی ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور محبت کو اپنی پیروی اور محبت قرار دیا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے رب سے محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پیروی کے لحاظ سے مولانا ظفر علی خان نے کہا ہے، نماز اچھی، حج اچھی، روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ بنوں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سبق ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔